भुट्टो को आप सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कहकर यूँ पेश करते हैं कि जैसे वो मार्शल की पैदावार हो। अच्छा, इसी तरह हम याद करें तो फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया। मशरक़ी पाकिस्तान के सहाने को सिर्फ शेख मुजीब की ज़िद बेनज़ीर भुट्टो पर जो इल्ज़ामात साबित भी कभी नहीं हुए, उनके मुताबिक उनको करप्शन का और कौमी तबाही का जिम्मेदार ठहराया जाता है। 27वीं तरमीम के ज़रिए आइनी अदालतों के क़याम को अब मिसाक़ जमहूरियत के ऐन मुताबिक करार दिया जा रहा है। इस किस्म की बातों ने सियासी हकीकत को एक सतही प्रोपेगेंडा बना दी है। तो अब यही रवैया आज पाकिस्तान के 2018 और 2024 के इंतखाबात के दरमियान तज़ादात को भी गलत तौर पर एक जैसा बनाकर पेश कर रहा है। सकलैन इमाम को सलाम कबूल कीजिए। आज हम एक ऐसे मामले या बल्कि मैं कहूँगा कि मुगालते की बात करेंगे जो पाकिस्तान की सियासी बहस में बहुत आम है, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक भी है क्योंकि बहुत गुमराह करता है लोगों को। हमारे यहाँ जब भी कोई बड़ा इलेक्शन या कोई पॉलिटिकल इशू या कोई तनाज़ा सामने आता है तो अक्सर तज्ज़ियाकार एक मसनूई तवाज़ुन दिखाने की कोशिश में इस मामले की या इस मुगालते की असल नौइयत और पेचीदगी को समझने से गुरेज करते हैं, बस दिखाने के लिए हम इधर भी हैं और उधर भी हैं। अच्छा, यही वजह है कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात जैसे कि 2018 और 2024 के इंतखाबात, इनको सिर्फ इसलिए एक जैसा धांधली ज़दा करार दिया जाता है कि दोनों पर धांधली का एक सियासी लेबल जो है वो लगा हुआ है। दरअसल दोनों के असबाब, अवामिल और पूरा स्ट्रक्चर ही मुख्तलिफ है। इस फ़िक्री गलती को यानी आप कहने के जो माहिरीन हैं उसको एक फॉल्स इक्विवेलेंस यानी गलत मसावात कहते हैं। यानी दो चीज़ों को बराबर समझ लेना सिर्फ इसलिए कि वो ऊपर से सतही तौर पर मिलती जुलती हैं, तो इससे फिर एक सुपरफिशियल कंपैरिजन या सतही तशबीह भी कहा जा सकता है। तो ये भी कहते हैं लोग, जब तज्ज़िया गहराई और हक़ाइक़ के बजाय सिर्फ दिखावे की बुनियाद पर किया जा रहा है या कन्फ्यूजन की जा रही है, फैलाई जा रही है, तो इसको कॉग्निटिव लेज़ीनेस भी कहा जाता है। यानी ये फिर कन्फ्यूजन जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि इसमें इसके पीछे आप ये समझ लीजिए कि जब मुश्किल हक़ाइक़ को समझने के लिए मेहनत नहीं की जाती है और आसान सा कोई हल निकाल लिया जाता है मगर गलत होता है वो, तो नतीजा जब ऐसा निकाल लिया तो फिर यही होता है। तो कभी ये काम का दबाव भी हो सकता है, मतलब फ़र्ज़ की मुझे बहुत काम करने हैं, डेडलाइन मीट करनी, तो इसलिए मैं गलती कर जाता हूँ। फिर इसमें कभी ऐसा भी होता है कि तज्ज़ियाकार जो हैं या जर्नलिस्ट जो हैं या बाज़ ख़ुद सियासी रहनुमा, तो छोड़ दें मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी मसलहत का शिकार हो जाते हैं। और कभी महज़ जो जिस इदारे में होते हैं वो कहता है जी बैलेंस रखो, तो वो इंस्टीट्यूशनल एहतियात आ जाती है। और कभी धांधली जैसे जो मुबहिम लफ्ज़ है उसका गलत इस्तेमाल होता है जो हर फ़र्क को मिटा देता है, क्योंकि हम धांधली से मुराद सिर्फ रिगिंग समझते हैं, इसके पीछे आगे पीछे स्ट्रक्चरल चीज़ें उसको हम समझते ही नहीं हैं। तो इस तरह दो मुख्तलिफ वाक़यात को ज़ाहिरी तौर पर एक जैसा बना कर हम दोनों का फ़र्क मिटा देते हैं और दोनों की नौइयत को भी ख़त्म कर देते हैं, जो कि हमारी एक किस्म की एक बुरी हद तक मैं जाऊँगा तो कहूँगा कि ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, या आप इसको ये कह लें कि एक हमारी कॉग्निटिव लेज़ीनेस है, सुस्ती होती है। तो नतीजा ये निकलता है कि आवाम के सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ इलेक्शन इश्यूज़ यानी जो ऐसे हुए वो ऐसे पेश किए जाते हैं जैसे ये एक ही नौइयत के वाक़यात हो, और ये सियासी हकीकत भी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है और जमहूरी अमल की बिगाड़ भी छुप जाती है। तो इस रवैये की क्लासिक मिसाल जो है, मैं इस सिर्फ इलेक्शन नहीं और भी है, मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, क्लासिक मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले से फैलाए गए एक बयानिए में, यानी जो अक्सर आपने सुना होगा कि इधर हम और उधर तुम वाला जो जुमला है, जिसे गलत तौर पर मुल्क तोड़ने के ऐलान बनाकर पेश किया जाता है, ये ऐसा नहीं था। अच्छा, फिर एक और भी है कि भुट्टो को आप सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कहकर यूँ पेश करते हैं कि जैसे वो मार्शल की पैदावार हुक्मरान था या मार्शल ही चलाता रहा, हालांकि वो मुल्क को मार्शल से निकालकर 1972 का जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था वो उसने दिया, फिर 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन पाकिस्तान को दिया। अच्छा, इसी तरह हम याद करें तो फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया। मशरक़ी पाकिस्तान के सहाने को सिर्फ शेख मुजीब की ज़िद यानी कि 6 नुकात पर वो ज़िद में आ गया था, इसलिए मशरक़ी पाकिस्तान टूट गया, बाकी अवामिल को डिस्कस ही नहीं हम करते। या एक और भी है कि भुट्टो पर आयद कर दी जाती पाकिस्तान टूटने की वजह, जो पूरी की पूरी एक सियासी तारीख़ है पाकिस्तान की, जो
حکمرانی رہی ہے اس پر ہم گفتگو بہت کم کرتے ہیں. اچھا پھر بینظیر بھٹو پر جو الزامات ثابت بھی کبھی نہیں ہوئے, ان کے مطابق ان کو کرپشن کا اور قومی تباہی کا ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اب حال ہی میں یہی چیز ایک اور کنفیوژن جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے آئینی عدالتوں کے قیام کو اب میثاق جمہوریت کے عین مطابق قرار دیا جا رہا ہے, باوجود اس کے کہ اس میثاق جمہوریت میں ان عدالتوں کا قیام محض 6 برس کے لیے تجویز کیا گیا تھا. تو اب تو انہیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھے, لیکن افسوس یہ ہے کہ اب ان لوگوں نے اب 27ویں ترمیم کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آئین کا حلیہ بگاڑا ہے بلکہ 18ویں ترمیم کو بھی رول بیک کیا کافی حد تک. تو یہ سب تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کے ایسے طریقے ہیں جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں. دنیا میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے. ہمیں یاد ہے کہ عراق میں WMD کا جھوٹا دعویٰ تھا, چے گوارا اور نیلسن منڈیلا کو دہشت گرد کہا گیا. اب ان ساری اس قسم کی باتوں نے سیاسی حقیقت کو ایک سطحی پروپیگنڈا بنا دی ہے کہ یہ سیاسی حقائق کو سمجھے, ان کی بیک گراؤنڈ سمجھے, ان کے عوامل کا تجزیہ کریں. بظاہر چیزوں سے ملتی جلتی ہر ریزسٹنس والی جو کوشش ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے, وہ آزادی کی جنگ بھی ہے. تو اب یہی رویہ آج پاکستان کے 2018 اور 2024 کے انتخابات کے درمیان تضادات کو بھی غلط طور پر ایک جیسا بنا کر پیش کر رہا ہے. حالانکہ دونوں کے بنیادی حقائق, محرکات اور اثرات ایک دوسرے سے زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں. یہ مجھے اس لیے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ میں جب کبھی کوئی پوسٹ کرتا ہوں فیس بک پہ یا ادھر ادھر تو لوگ فوراً جواب میں لکھتے ہیں اب بول رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں بولے تھے, 2018 میں بھی تو یہی ہوا تھا. تو میں کبھی تو سوچتا ہوں کہ کیا یہ صرف ایک ٹرولنگ ہے یا واقعی وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کتنا فرق ہے. صرف بظاہر شکل و صورت سے ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ ایک جیسی ہی دھاندلی تھی. تو یہی سوچ کے میں نے آج اس پر بحث کرنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا. تو آج ہم اس مغالطے کو سمجھنے کے لیے اپنی کرٹیکل تھنکنگ یعنی ناقدانہ سوچ کے مطابق 2018 کے الیکشنز اور 2024 کے جو الیکشنز ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہیں, تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ 2018 کے الیکشنز کی بے ضابطگیاں کیا تھیں اور 2024 کی مداخلتیں کس نوعیت کی تھیں, اور کیوں دونوں کو ایک جیسا کہنا خود بھی ایک بہت بڑی انٹلیکچول ڈیزاسٹر ہے, غلطی ہے, ایک فکری غلطی ہے. کیا پاکستان کے انتخابات صرف فارم پر ہونے والی غلطیوں یا غلط فہمیوں تک محدود ہیں کہ جی فارم 45 میں یہ ہو گیا یا RTS جو وہ نہیں چل سکا اس لیے سب کچھ ہو گیا؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اسی سے ساری بات واضح ہو جائے گی میری. تو حالیہ برسوں میں جو مسائل سامنے آئے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. 2018-2024 کے انتخابات میں جو الزامات لگے وہ بنیادی طور پر کہنے کہ یا ان کی جو نوعیت جو تھی اور یا جن کی بنیاد, نوعیت اور شدت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر انتخابی یا الیکشن کا جو کرائسس ہے یا بحران جو ہے اس کا اثر جو ہے اور اس کی شدت الگ الگ ہوتی ہے, اور ان کا عملی مقصد بھی کچھ اور ہوتا ہے. تو 2018 کے انتخابات میں بنیادی الزام یہ تھا کہ ان نتائج میں دھاندلی ہوئی اور ایک پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو غیر قانونی طور پر جیت دلوائی گئی یا اس کو جتوایا گیا. اور اس دوران سب سے زیادہ جو بات چرچے میں آئی وہ تھا RTS رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم, جو کہ سمجھے کہ فارم 45 کا نتیجہ بھیجنے والا ایک موبائل سسٹم تھا, ایک ڈیجیٹل سسٹم تھا. تو یہ RTS ایک ایسا موبائل اور کمپیوٹر پر مبنی ایک نظام تھا جو ہر پولنگ اسٹیشن سے جہاں ووٹنگ کے بعد ان کی گنتی کی جاتی تھی اور نتائج جمع کیے جاتے تھے, تو گنتی کے نتائج کو فارم 45 پر درج کر کے حلقے کے ریٹرننگ افسر کو بھیجا جاتا تھا تاکہ الیکشن کمیشن کے پاس فوری طور پر رزلٹ پہنچ سکے. تو یہ ریٹرننگ آفیسر تک جو نتائج پریزائڈنگ آفیسر جو بھیجتا تھا یہ RTS کے ذریعے بھیجے جانے تھے. یعنی RTS کا نظام ووٹ گننے کے لیے بھی نہیں تھا اور کوئی نہیں, صرف یہ تھا کہ جو نتائج ہیں ان کو ریٹرننگ آفیسر تک بھیجنے کا ایک ڈیجیٹل طریقہ تھا. تو سن 2018 میں پولنگ کے بعد جب فارم 45 پر درج شدہ ووٹنگ نتائج کو ڈیجیٹل طریقے سے بھیجا جانے لگا تو RTS نے اچانک کام کرنا بند کر دیا. نتائج رک گئے یا بہت سست ہو گئے, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے. اس کے بعد زیادہ تر فارم 45 اور نتائج کو فیکس کے ذریعے بھیجا گیا یا دستی طور پر پہنچایا گیا.
تو اس ناکامی نے شکوک و شبہات کو بہت بڑھایا، اور خاص طور پہ جیسے کہ ڈان نے اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹ اس الیکشن کے بعد جو دی تھی، اس میں اس نے کہا تھا کہ جب نادرا یعنی نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نے کہا کہ ان کے لاگز جو ہیں وہ ڈیجیٹل ریکارڈ کے مطابق آر ٹی ایس نے کچھ ڈیٹا بھیجا تھا، تو اس سے کنفیوژن ایک اور پیدا ہو گئی۔ ڈان کی رپورٹ میں یہ بالکل واضح نہیں کیا گیا تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی تھی یا یہ کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نادرا نے بتایا کہ کچھ ریکارڈ بھیجے بھی گئے تھے، جس سے یہ شک بنا کہ ریکارڈ آئے ہیں یا ڈیجیٹل نتائج پہنچے ہیں اور اس کو پھر بعد میں بدلا گیا ہے، یہ ایک الزام لگا تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ ایک فارم 46 بھی ہوتا ہے جس پر پولنگ اسٹیشن میں استعمال ہونے والے جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کے اعداد و شمار درج کیے جاتے ہیں، وہ فارم 45 پر درج الیکشن رزلٹ سے ٹیلی کیے جا سکتے ہیں، اور اگر کسی کو سچ جاننا ہو تو بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ اگر فارم 45 پر جو نتائج لکھے تو اس میں ٹوٹل ووٹ بھی لکھے جاتے ہیں، مسترد ووٹ بھی لکھے جاتے ہیں، تو اس سے آپ کو ایک رزلٹ میں یہ پتہ چل جاتا ہے فارم 45 کے کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے تھے۔ اور فارم 46 جو ہے اس میں صرف یہ استعمال ہوتا ہے کتنے بیلٹ پیپرز آئے تھے اور کتنے استعمال ہوئے، تو ان سے آپ ٹیلی کر سکتے ہیں فارم 45 کے رزلٹ کو۔ بہرحال اس تمام گڑبڑ کے باوجود، یعنی فرض کیا ہم یہ مان بھی لیں کہ گڑبڑ بھی ہوئی ہے، تو اس کے باوجود بھی ان جو الیکشن لاز جو تھے وہ اس کا پورا سسٹم جو تھا وہ پوری طرح موجود تھا اور چل رہا تھا۔ جن امیدواروں نے نتائج پر اعتراض کیا انہوں نے ٹرائبونلز میں جا کے درخواستیں دی، اور الیکشن کمیشن کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 2099 درخواستیں دائر ہوئیں، اور الیکشن کمیشن کے ہی مطابق 2010 کے فیصلے سنائے گئے تھے، یعنی ان کو ایڈجوڈیکیٹ کیا گیا۔ کتنے کامیاب ہوئے میں اس پر نہیں بات کر رہا، مطلب کہ ایک پروسیس چلا تھا، یعنی آر ٹی ایس کی ناکامی اور فارم 45 کی بے قاعدگیوں کے الزامات کے باوجود امیدوار عدالتوں میں گئے، ان کی بات سنی گئی اور فیصلے ہوئے۔ فیصلے کتنے لوگوں نے چیلنج کیے سپریم کورٹ میں یا بڑی عدالتوں میں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ پروسیس ایک موجود تھا اور قانونی رستہ کھلا ہوا تھا، تو نظام اپنا کام کر رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک الیکشن مانیٹرنگ کا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے فیفن، اس نے ان اعداد و شمار سے جو الیکشن کمیشن نے بتائے تھے اس ٹرائبونلز کے بارے میں اس سے اختلاف کیا ہے، مگر ریڈریسل سسٹم کے وجود کو تسلیم کیا ہے کہ ایک سسٹم چل رہا تھا۔ اس نے نہیں کہا ایک سسٹم ہی نہیں چل رہا تھا، یہ نہیں کہا فیفن نے۔ تو یعنی 2018 کے الیکشن میں اگر گڑبڑ ہوئی تو وہ بھی ایک پروسیجرل معاملہ ہے، اور اسے کہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ واقعی ہوا تھا۔ اس طرح ایک الزام لگے، ان الزام کی ریڈریسل کے لیے لوگ ٹرائبونلز میں گئے، ٹرائبونل نے ایڈجوڈیکیٹ بھی کیے معاملات، تو ایک نظام موجود تھا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ یعنی یہ گفتگو، یہ جو الزامات لگے بیانات کی حد تک تھے، عدالت میں کسی بھی جگہ نہ ٹرائبونل کی سطح پر ثابت نہیں ہو پائے ہیں، اور جہاں ہوئے ہیں ثابت وہاں پہ عدالتوں نے فیصلے بھی دیے ہیں، اور بعض جگہوں پہ دوبارہ الیکشن بھی ہوئے ہیں، ری پولنگ بھی ہوئی ہے، تو ایک سسٹم چل رہا تھا وہاں پہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں 2024 کے انتخابات کی طرف۔ یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے، یہ ایک تکنیکی خرابی، پروسیجرل مسئلہ یا آر ٹی ایس کا سسٹم بیٹھنے کا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشن میں ریگنگز کے الزامات لگے ہیں، بلکہ الیکشن سٹرکچر کی ہی نوعیت اور سمت بدل دی گئی ہے، جو کہ بہت ہی واضح بلکہ خود حکام کی جانب سے تسلیم شدہ یہ بات ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ الیکشن جو ہے ایک تو آئینی مدت کے اندر ہی نہیں کرائے گئے، 60 دن یا 90 دن اس کے اندر نہیں ہوئے، یہ 1 سال کے بعد ہو رہے ہیں۔ اب یہ آئین کی بیان کردہ مدت کے بعد جو تاخیر ہے اس کے بعد ہوئے ہیں، اس کی تو کیا تھا، عدالت میں بھی گئے ہیں لوگ، اس میں بھی ایک جگہ پہ حکم بھی آیا، پھر آخر میں یہ طے ہو رہا ہے کہ بھی کس نے رکوایا، کس کی ذمہ داری تھی کرانے کی، تو یہی نہیں طے پائے کہ کس کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن جو ہے وہ آئینی مدت کے اندر کرائے جائے۔ تو اتنے بڑا کیاس ہمیں پہلی مرتبہ چلا کہ پاکستان کے آئین میں یہ ہے، دراصل یہ بے ایمانی تھی۔ تو یہ آئین کی بیان کردہ مدت کے بعد تاخیر سے کرائے گئے، ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کا جو انتخابی نشان تھا، یعنی پاکستان تحریک انصاف، جو اس کا واحد یعنی ہر جماعت کا ایک واحد نشان ہوتا ہے، وہ اسے چھین لیا گیا کسی بھی وجہ سے، حالانکہ وہ بھی ایک پروسیجرل مسئلہ تھا جو حل کیا جا سکتا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
ایک ایسا اس پہ مضبوط موقف اختیار کر لیا جس کو بعد میں سپریم کورٹ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی وہ اس کو اپنی تصدیق بھی کرتی، اس کی تائید بھی کرتی کہ ہاں یہ صحیح ہوا تھا. حالانکہ پارٹی کا وجود موجود تھا، پارٹی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیج کر پی ٹی آئی کو ختم نہیں کیا گیا تھا، کالعدم نہیں قرار دیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے جب کوئی ایسا فیصلہ ہی نہیں دیا کہ یہ پارٹی کالعدم ہے تو آپ اس پارٹی کے وجود سے کیسے انکار کر سکتے تھے؟ لیکن بہرحال یہ ہوا، بلہ بھی چھین لیا گیا اور پارٹی کو ایک کا وجود بھی رہا. الیکشن میں ایک پارٹی کی حیثیت سے اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا اور کچھ امیدواروں کو جیل بھیج دیا گیا جب وہ نامینیشن فارمز کے لیے ادھر جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اب یعنی یہ سب ہونے کے بعد جب پولنگ بھی ہو رہی ہے اور اس جماعت کے تمام کینڈیڈیٹس مختلف الیکشن سمبلز پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس کے بعد بھی لوگوں نے ووٹ دیے. تو پھر پولنگ کے دن جب بعد آپ کہہ رہے ہیں جب گنتی شروع ہوتی ہے تو ان نتائج کو گنتی کی جو ہر پریزائڈنگ آفیسر جو کر رہا ہے وہ فارم 45 کے نتائج جو ہے وہ مرتب کر کے ریٹرننگ آفیسر کو بھیج رہا ہے. اور وہ بات جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس آتے تو مختلف پریزائڈنگ آفیسرز کے اپنے جو فارم 45 ہے ان کو جمع کر کے اس نے فارم 47 میں اس حلقے کے مکمل رزلٹ کو جمع کرنا تھا، جمع یعنی پلس کرنا تھا. اس میں آپس میں نتائج میں اختلاف نظر آیا، بعد میں یہ مطلب ایک فرق نظر آیا ان کی دونوں کے اعداد و شمار میں. اور اب تو ایسے بھی ثبوت ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی لگے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کچھ زیرو کے آگے ایک اور زیرو کا اضافہ کر دیا گیا، یا اگر صرف 12 لکھے ہوئے تو 12 سے پہلے 2 ڈال دیے گئے تو 212 کر دیے گئے. یہ سب چیزیں اس قسم کی ٹیمپرنگ ود ڈاکومنٹس ہیں. یہ اب تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی رہے ہیں اور تصویریں بے انتہا سوشل میڈیا پہ اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے فارم 46 کی بھی بات کی تھی، اس میں بھی یعنی پولنگ اسٹیشن پہ جو استعمال ہونے والے جو بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں اور کتنے استعمال ہوتے ہیں، کتنے آئے تھے، ان کے اعداد و شمار درج کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ فارم 45، فارم 46، فارم 47 کے اعداد و شمار جو دیکھیں، ڈیٹا اس کو دیکھیں، تو ان تینوں میں فرق ابھی بھی نظر آ رہا ہے اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. اور پھر یہ معاملہ یہی نہیں رکا. جب امیدواروں نے شکایات درج کروائیں تو انتخابی ٹرائبونلز بنانے کے بعد نئے الیکشن ٹرائبونلز کی تشکیل کے لیے نو منتخب شدہ جو پارلیمان تھی اس نے فوری طور پر ایک نئی قانون سازی کر دی. اور یہ کہ اب اس میں صرف سرونگ ججز ہی نہیں ٹرائبونل کا حصہ بنیں گے بلکہ ریٹائرڈ ججز کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. یعنی ایگزیکٹو نے ہر جگہ پر ایک اپنا کنٹرول ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے باوجود الیکشن ریگنگز کی شکایت پر فیصلہ آج تک نہیں آیا ہے. یعنی 2024 میں مسئلہ صرف غیر شفافیت نہیں تھا، یہ سمجھنے کی بات ہے. مسئلہ یہ تھا کہ نظام انصاف ہی کو غیر فعال کر دیا گیا. نہ انتخابات آئین کی طے شدہ مدت میں ہوئے، نہ قانونی رستہ کھلا تھا اور نہ ہی ٹرائبونلز اپنا کام کر رہے تھے اور نہ کرنے دیا گیا. اور اگر کچھ بنے بھی ٹرائبونلز تو ان کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا کہ اب اس میں ریٹائرڈ ججز بھی آ سکتے ہیں. تو یہ سب باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 2018-2024 کی صورتحال ایک جیسی نہیں تھی. 2018 میں مسئلہ ایک پروسیجرل غلطی کا تھا یا اس میں خامی کا تھا. آپ اس کے نتیجے میں دھاندلی کی باتیں کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ثابت شدہ بات نہیں ہے. الزامات ضرور لگائے جا سکتے ہیں. جبکہ RTS ناکام ہوا تھا اس وقت، فارم 45 میں مسائل آئے تھے، لیکن نظام چل رہا تھا. ہر جگہ پہ ایک نظام ہوتا ہے کہ اگر یہ غلطی ہو جائے گی تو آپ ٹرائبونلز میں جائیں گے. ٹرائبونلز بھی موجود تھے، درخواستیں سنی جا رہی تھی، فیصلے آ رہے تھے. یعنی اگر غلطی ہوئی تھی تو اسے درست کرنے کا راستہ بھی موجود تھا. ضروری نہیں کہ سارے ٹرائبونلز نے بر وقت فیصلے دیے، کچھ نے 2-2 سال بعد دیے فیصلے، لیکن ایک سسٹم موجود تھا. تو 2024 میں صورتحال جو تھی وہ بیسک سٹرکچر یعنی بنیادی ڈھانچے کی تھی اور وہ بالکل بیٹھ گیا تھا، ڈھا گیا تھا. الیکشنز کے راستے جو تھے وہ پہلے دن سے ایک طرف کر دیے گئے تھے. یعنی ابھی الیکشن شروع بھی نہیں ہوا ہے، یعنی اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو الیکشن ہونے چاہیے تھے. تو وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ تاخیر سے ہوئے. پھر بڑی جماعت کو اس کا نشان نہیں دیا گیا، امیدواروں کو دیوار سے لگایا گیا. نتائج تبدیل ہوئے، فارم 45 اور فارم 47 اور فارم 46 جو اس کے ثبوت ہیں تو وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے.
اور پھر قانونی رستہ بھی بند کر دیا گیا، ٹرائبونلز رک گئے یا بند ہو گئے یا پروسیڈنگز ہی نہیں کر رہے. یہ دھاندلی نہیں، یعنی اس کو اب دھاندلی نہیں کہیں گے، یہ ایک انتخابی نظام کی پوری عمارت کو ڈھا دینے کے مترادف ہے. بلڈوز کر دیا. مثال میں دینے لگا ہوں کہ 2018 کا جو مسئلہ تھا وہ فٹ بال میچ کے ایک فاؤل جیسا تھا. کھیل خراب ہوا لیکن ریفری موجود تھا، فیصلہ ہو سکتا تھا اور فیصلے دیے گئے. 2024 ایک ایسا تھا مسئلہ کہ جیسے ایک ٹیم کو اسٹیڈیم میں داخل ہونے سے ہی روک دیا گیا. اس کی جو یونیفارمز ہوتی ہیں ایک جیسی، جو سارے کھلاڑی پہن کے آتے کپڑے ایک ہی رنگ کے، وہ ضبط کر لیا گیا اور ریفری کو بھی میدان سے نکال دیا گیا. تو ایسے مقابلے کو مقابلہ کہنا جو ہے یہ فٹ بال یا کسی بھی مقابلے کی توہین ہے. لہذا 2018 اور 2024 کے انتخابی تنازعات کو ایک جیسا کہنا حقیقت سے انکار ہے. 2018 میں نظام ٹوٹا نہیں تھا بلکہ ہچکچایا تھا، شکایات درج ہوئی تھی. 2024 میں نظام کو جان بوجھ کر ایک خاص سمت میں دھکیل دیا گیا تھا. یہی اصل فرق ہے اور اسی کو سمجھنے سے انتخابی بحران کی نوعیت واضح ہوتی ہے، جسے ہم سمجھنا بہت سے لوگ نہیں چاہتے. آخر میں عرض کروں گا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ 2018 اور 2024 کے الیکشنز کے الزامات ایک جیسے تھے، بلکہ یہ کہ ہمارے تجزیہ کار جو ہیں وہ یا تو کرٹیکل تھنکنگ یعنی ایک تنقیدی فہم یا تنقیدی سوچ نہیں رکھتے ہیں، وہ اس کی کمی کا شکار ہیں، یا پھر دانستہ طور پر دانشورانہ بے ایمانی یعنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی سے کام لیتے ہیں. یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں صرف اپنا ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں ایک بات. تو 2018 کی خرابی ایک طریقہ کار کی بے ضابطگی تھی، جہاں سیاسی جماعتیں انتخابی نشان اور قانونی رستے موجود تھے، جبکہ 2024 میں پورے الیکشن سٹرکچر ہی کو اس طرح بدلا گیا کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک فریق کو میدان سے باہر کر دیا گیا تھا اور بعد میں کی گئی شکایات بھی فریز کر دی گئی. تو ان دونوں کو ایک جیسا کہنا جو یہ حقیقت کو مسخ کرنا ہے اور جمہوری شعور کی انسلٹ ہے. جب تک ہمارے تجزیے سطحی مماثلتوں سے نکل کر اصولی فرق کو نہیں سمجھیں گے، ہم نہ سچ تک پہنچ سکیں گے اور نہ نظام کو بہتر کر سکیں گے. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.